ਫੇਰ ਦਰੂਦ ਨਬੀ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਹਰਦਮ ਆਜਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਰਹੀਏ ਓ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਆ ਜੁਗਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਨਾਮ ਅੱਲਾ ਦਾ ਬਈ ਨਾਮ ਨਬੀ ਦਾ ਉਹ ਨਾਮ ਅਲੀ ਦਾ ਲੈਂਦੀ ਆ। वैसे तो आलम साहब के तमाम ही जितना भी उनका म्यूज़िक था, जो भी उन्होंने गाया, वो कहते हैं ना मोती पिरोए उन्होंने बिल्कुल। लेकिन उनकी जुगनी और आरिफ लोहार साहब की जुगनी, क्या फ़र्क है दोनों में? बिल्कुल ऐसे ही है जैसे उस जुगनी ने इस जुगनी को जन्म दिया। ज़रा जुगनी को थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि जुगनी ही क्यों? मेरी जुगनी दे धागे बग्गे कि यानी तावीज़ की शक्ल अख्तियार कर जाता है। जुगनी ओदे मुँह थी पब्बे जिन्हों सट इश्क दी लगे फिर मेरे जुगनी, यानी एक बहाने से। बतौर गुलकार आलम साहब का बड़ा खूबसूरत कैरियर और बतौर इंसान भी शानदार। बतौर वालिद कैसे थे और आप उनके साथ बतौर साहबजादे उनके बेटे आप कैसे थे? आपको कहते हैं कि क्लास में जब बच्चा पहले दिन जाता है तो उसकी तरबियत का, उसके घर का उसी वक्त पता चल जाता है कि ये किस घराने से आए। जी जी। तो मेरे घर में बड़ी अच्छी तरबियत थी। बच्चे भी जब आपके वालिद साहब की लेगेसी कंटिन्यू कर रहे हैं, कैसा लगता है कि आपने सोचा था यार ये बच्चे भी ऐसे ही जाएंगे, या सोचा था डॉक्टर बनेंगे, वकील बनेंगे, या किसी और महकमे में जाएंगे, या वो जो कर रहे हैं आप मुतमिन है इस बात से? नहीं, मैं समझता हूँ कि हर इंसान के राइट्स हैं जो दुनिया में आता है जी, तो उसको एक डायरेक्शन अपनी ढूंढनी होती है। ये काम नहीं करते, ये वैसे ही जाते हैं शौकिया तौर पे। हाँ। और डिमांड भी वो नहीं हम इनकी को करते। पहले दिन गाने वाले आरिफ लोहार और आज के आरिफ लोहार में क्या फ़र्क देख के आप? उस वक्त भी हजूम था। हाँ। जब मैंने पहली दफ़ा परफॉर्म किया था, चिरागा वाला मेला था लाहौर का, तो माधुलाल हुसैन का। कोई एक अगर आपसे पूछें तो आपके वालिद साहब के साथ ऐसा कौन सा वाक़या जो आप आपसे शेयर करें? जितने भी अच्छी वक्त आपका एक एक मिनट, एक एक सेकंड आप अपने वालिदैन के साथ जो गुजारते हैं वो मेमोरी होती है आपकी। उनके साथ फ्रंट पे बैठा होता था गाड़ी पे और वो ड्राइव कर रहे होते थे, वो मुझे कभी नहीं भूला। उनका ड्राइव करने का स्टाइल, और वो मुझे देखते थे बड़े प्यार से, साइड पे ऐसे देखते थे तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। और आज तक मैं उस लुक को मैं कभी नहीं भूला। कोक स्टूडियो का तजर्बा कैसे रहा? आप ये कोक स्टूडियो का प्लेटफॉर्म को कैसा समझते हैं? बहुत अच्छा है। मेरे मुल्क में जो भी कोई तरक्की का पहला कदम आया है उसको मैंने वेलकम कहा है, खुश आमदीद कहा है। और ये बड़ी अच्छी एक कावज थी जो हुई और अल्लाह ताला ने उसको बहुत इज्जत दी, बहुत अच्छा लगा। आरिफ साहब, कोई एक ऐसी चीज़ जो आप सोचते हैं यार ये रह गई, ये करनी थी, टाइम नहीं मिल सका, या ये बात थी वालिद साहब को बतानी थी, ये बात रह गई, ये मैं बता देता? जब मैंने जाना मुझे पता चला ये तो कुछ भी नहीं रहने वाला। ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करो एक दूसरे के साथ, पॉजिटिविटी भी बात करो, नफ़रत मत करो यार। कौन सा रहना यार, बिल्कुल ठीक। किसी ने भी नहीं रहना। तो इस मुल्क की खैर। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गुजरात में पैदा होने वाले आरिफ लोहार साहब, जिन्हें लोग कई हवालों से जानते हैं, लेकिन आपकी अपनी नज़र में आरिफ लोहार असल में हैं कौन? देखिए जी, 18 अप्रैल को एक अल्लाह ताला की रहमत से मुझे अल्लाह ताला ने अपनी इस प्यारी दुनिया में भेजा। और मैं जब एक घर में पैदा हुआ तो मेरे लिए ये बहुत बड़ा आज़ाज़ है कि जहाँ बंदे की पैदाइश होती है और जहाँ पे आपको एक मौक़िफ़ मिलता है ज़िंदगी का, एक मुकम्मल खूबसूरत एक ऐसा घर जहाँ पे रिस्पेक्ट और तहज़ीब और जो मेरी धरती मुझे मिली, ये अल्लाह ताला की सबसे बड़ी जो खुश नसीबी मुझे मिली, ये मैं इसका शुक्र अदा करता हूँ अल्लाह का। लेजेंडरी गुलकार आलम लोहार साहब के साहबजादे, जिन्हें पूरी दुनिया में लोग जानते हैं, और आपने उन्हीं की लेगेसी कंटिन्यू की। बचपन से आप उन्हें, आपके वो फेवरेट थे और आपने सोच लिया था कि आपने वालिद साहब के प्रोफेशन को इख्तियार करना है और उसी में नाम बनाना है? नहीं, उस दौर में ये प्रोफेशन नहीं इसको कहा जाता था, क्योंकि ये शौक़ होता है बंदे को। एक कोई चीज़ें होती हैं जो रब जो है वो कुछ लोगों को पैदा करता है, कुछ लोगों को बताने के लिए कि अपनी कुदरत को,
جیسے لوک فنکار ہوتا ہے یہ پیدا ہوتا ہے، یہ بنایا نہیں جاتا، ایسے ہی ایک لوک فنکار پیدا ہوتا ہے ایک لوہاروں کے گھر میں، وہ عالم لوہار کے نام سے جانا جاتا ہے، پوری دنیا انہیں پسند جی کرتی جی ہے۔ باقی کہندے نے بورڈ دی تھاں تے بورڈ نہیں اگدا، بہت گھٹ ہوندا ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ چاہے، جس کی کائنات ہے، جب وہ چاہے تو وہ کچھ بھی پاسبل ہو سکتا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اسی گھر میں اپنے باپ کا ایک عاشق پتر پیدا کیا، تو وہی پیار کرتا ہوں میں اپنے والد صاحب سے، تو بچپن سے ہی مجھے یہ لگاؤ ہوا ان کو بھی لگاؤ ہوا اسی چیز سے کہ وہ صوفی کلام پڑھتے تھے، سیف الملوک اور مختلف جو ہمارے صوفی ہوئے ہیں ان کے کلام کو جی پڑھتے جی تھے۔ کچھ لوک گیت میں بھی ان کے رنگ جو ہوتا تھا وہ ہمارے اپنے کلچر کا ہوتا تھا، جس میں لوک موسیقی میں کوئی ایک نصیحت ہوتی ہے یا کوئی داستان کو مختصر کر کے بیان کیا جاتا ہے۔ تو ایسی کچھ چیزیں ملا جلا کے ایک عالم لوہار، ایک عارف لوہار پیدا ہوا، اور کوشش کرتے ہیں لوگوں میں جتنی پازیٹیوٹی، جتنی محبت کی بات ہم پھیلا سکیں۔ عارف صاحب، گلوکاری میں تو آپ نے اپنے والد صاحب کی لیگیسی کنٹینیو کی، لیکن ہم جب دیکھتے ہیں کہ آپ کا پہناوا، آپ کا ہیئر کٹ، وہ بھی عالم صاحب سے بڑا میچ کرتا ہے، ظاہر ہے اور اوبیسلی وہ ہم جب انہیں دیکھتے تھے وہ بھی ایک بڑے درویش صف سے انسان اور بڑے سادہ لو سے، جو ہم نے ان کے پرانے انٹرویوز دیکھے، ان کا چمٹا پکڑنے کا سٹائل، تو آپ کیا یہ بات مانتے ہیں کہ اس وقت میں ایسے فنکار کا بننا اور پھر آپ نے اس کو کنٹینیو کرنا، جو دور حاضر کے حساب سے بالکل ایک سال وقت کے ساتھ ساتھ چینج ہوتا رہا، تو آپ نے سوچا کہ یار مجھے کچھ اور کرنا چاہیے، تھوڑا ایٹ لیسٹ سٹائل ہی اپنا چینج کروں؟ نہیں، میرا کچھ ایسا ہے کہ جو ایک چیزیں میں وہی بات پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں، کچھ لوگ جو دنیا میں آتے ہیں تو وہ اپنی پہچان اس کی رب بناتا ہے، کوشش انسان کرتا ہے، محنت کرتا ہے، محنت کا پھل اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے، اور بعض اوقات وہ کہتے ہیں اکنا نو رب اتنا دیوے بس بس کرن زبانوں، تو اکنا نو رب کچھ بھی نہ دیوے ایویں جان جہانوں، لیکن وہ دنیا کی نگاہ میں ہوتا ہے کہ وہ ایویں ہی چلے گئے ہیں، ایسا ہوتا نہیں ہے۔ ہر انسان کا آنے کا کوئی مقصد ہوتا ہے، پیار پر مبنی ہے ہر چیز جو ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے۔ تو کچھ چیزیں جو آتی ہیں وہ اپنی پہچان کے لیے کچھ نہ کچھ کریٹ کرتی رہتی ہیں، جیسے میں نے کوشش کی، اس میں برکت اللہ تعالیٰ کی زیادہ ہے، جی جی رحمت اس کی زیادہ ہے، تو میں کوشش کرتا رہا ہوں کہ اپنے ملک کو ریپرزنٹ کروں، اپنی دھرتی کو ریپرزنٹ کروں، پوری دنیا میں آفیشلی میں نے گایا، میں نے گورنمنٹ کی طرف سے جا کے پرفارم کیا، اور 21 سال میں نے جا کے گورنمنٹ کی طرف سے پرفارم جی کیا جی پوری دنیا میں۔ تو جی بھائی بڑے اعزاز کی بات ہے میرے لیے۔ ویسے تو عالم صاحب کے تمام ہی جتنا بھی ان کا میوزک تھا، جو بھی انہوں نے گایا، وہ کہتے ہیں نا موتی پروئے انہوں نے بالکل، لیکن ان کی جگنی اور عارف لوہار صاحب کی جگنی، کیا فرق ہے دونوں میں؟ بالکل ایسے ہی ہے جیسے اس جگنی نے اس جگنی کو جنم دیا، اچھا، تو کوئی اتنا وہ فرق نہیں ہے، ہاں بات وہی ہے کہ میری روح کی ترجمانی کرتی، میں بیان کرتا ہوں۔ میرے والد صاحب نے اس کے کئی رنگ گائے، تو میں نے بھی ایک رنگ اس کا انہی میں سے لے کے گایا، تو میرے اللہ تعالیٰ نے اس میں بڑی برکت ڈالی اور بڑی عزت ملی، بڑی پذیرائی ملی۔ عارف صاحب، نئی نسل کے لیے اسپیشلی میں آپ سے کہوں گا کہ جگنی کے پیچھے یہ جو ورڈ ہے، اتنا بظاہر سادہ سا سننے میں اور دکھنے میں، لیکن ایک پوری تاریخ اور داستان ہے اس ورڈ کے پیچھے، ذرا جگنی کو تھوڑا سا ایکسپلین کریں کہ جگنی ہی کیوں؟ تصور ہوتا ہے، آپ اس کو کوئی ہر چیز کو تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اے ہویا ہی کیوں ہے، تو یہ تو ایک تصور ہے، آپ اسے بیان کرتے ہیں کسی چیز سے ریلیٹڈ کر کے، جس نے پہلا الفاظ بولا ہوگا کہ تو میرا ماہی ہے، جی جی تو میرا ٹولہ ہے، وہ کچھ اس لفظ کی کیا بنیاد ہے؟ پیار کی۔ کسی چیز کو اگر آپ جگنے والی چیز کو کہہ سکتے ہیں، جگنو کی طرح جگنے والی، زندہ رہنے والی، جی یا اس کو بیان کرنے والی، سو یہ ایک ایسا ہی کچھ تصور ہوگا جو میرے والد صاحب نے اسے سوچا اور اسے لکھا، تو جگنی کے نام سے وہ بہت پاپولر ہوا۔ تو باقی آگے باتیں ہوتی ہیں، باتوں کی باتیں بن جاتی ہیں ماشاءاللہ سے، تو پھر چاہے اس کو کہیں بھی آپ
کہیں سے کہیں لے جائے. لیکن میں نے جو اپنی زندگی میں اس کو دیکھا، یہ بیان کرنے والی، اور اس کو جیسے کہ یہ میں نے ڈھولنا پہنا ہوا ہے، جی جی تو یہ ہماری روایتی ہے چیز. تو یہ ماما نظر بد تو بچان واسطے جت پاندی ہوندی سن کہ میرے بچے نو نظر نہ، پہلواناں نو پاندے ہوندے سن. تو بڑا ایک پازیٹیوٹی آتی ہے کہ ایک ماں کی وش آتی ہے. تو یہ کہندے میری جگنی دے دھاگے بگے، کہ یعنی تعویذ کی شکل اختیار کر جاتا ہے. جگنی او دے منہ تھی پھبے جنوں سٹ عشق دی لگے، پیر میرے جگنی. یعنی ایک بہانے سے کہ جویں ایک ہماری روایت ہے، جیسے فوک میں کسی چیز دا نام لے کے تے انہوں متوجہ کر کے تے انہوں مثال دے کے تے پھر انہوں سیلیبریٹ کرنا. سو ایسا ہی کچھ ہے جگنی کے ساتھ ہے کہ جگنی کو اگر ایسے رنگ میں پیش کیا جائے. ویسے تو جگنی کی انداز میں اگر آپ کہیں کل جوگے آ گئی سجنا اتھے سچ نہ بولن لوگ، تکڑی وٹے پتل دے سونا تولن لوگ، قدم قدم تے تلکن بندے ڈگ مگ ڈولن لوگ، تے بندہ بندہ تاں بندا ہے جے دکھ سکھ پھولن لوگ. میسج کیا آیا کہ ایک دوسرے کا دکھ جو وہ بانٹے، اور تو کچھ بھی نہیں اس میں. یہی ہے کہ اچھی بات کہنی، کہ کسی کی پیار سے کسی کو میسج دے دینا، تو یہ اچھی چیز ہے. بالکل ٹھیک ہے. بطور گلوکار عالم صاحب کا بڑا خوبصورت کیریئر، اور بطور انسان بھی شاندار. بطور والد کیسے تھے، اور آپ ان کے ساتھ بطور صاحبزادے ان کے بیٹے آپ کیسے تھے؟ آپ کو کہتے ہیں کہ کلاس میں جب بچہ پہلے دن جاتا ہے تو اس کی تربیت کا، اس کے گھر کا اسی وقت پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کس گھرانے سے آیا. جی جی. تو میرے گھر میں بڑی اچھی تربیت تھی، میرے والد صاحب کی بھی، اور آگے جو انہوں نے ٹرانسفر کی اپنے 8 بیٹوں میں تو اپنی 5 بیٹیوں میں، تو وہ بڑی اچھی تربیت ہے جو آج تک ہمیں گھر سے ملی ہے، وہی ہم نے جا کے کلاس میں بیان کی ہے. تو بڑا اچھا لگتا ہے جب کوئی دیکھتا ہے، کوئی بات کرتا ہے، روایت سے پیار کرتا ہے. دیکھیں بات ہے، کوئی بھی چیز آئے دنیا میں تو اس سے پسندیدہ طریقے سے بھی آپ اس کا استقبال کر سکتے ہیں، اور اس کی کھوج کر کے بھی آپ استعمال اسے کر سکتے ہیں. لیکن آپ کھوج میں یہ کریں گے کہ کھوج میں آپ بے شمار ایسی چیزیں بھی آ جائیں گی جو کسی کی دل آزاری بھی کر دیں گی. جی جی بالکل. لیکن اگر آپ اسے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے دیکھیں گے کہ یار یہ بندہ بہت اچھا ہے، اس کے ساتھ بیٹھنا بڑا اچھا لگتا ہے، تو یہ پازیٹیوٹی ہو جاتی ہے. پازیٹیوٹی جو ہے وہ ہوپ دیتی ہے، وہ آگے بڑھنے کو، اور پھر حوصلہ افزائی ہوتی ہے. تو کوئی آدمی آپ پہ اعتراض نہیں کرتا. بالکل ٹھیک. آپ کا بچپن کیسا تھا؟ مطلب میوزک میں ہی وقت گزرا، یا کھیل کود کرتے تھے، شرارتی بچے تھے، کیسے تھے؟ نیچرلی بچپن جیسے ہوتا ہے ویسا ہی ہے جیسے عام لوگوں کا ہوتا ہے. میرا بڑا دھیمی آواز میں بات کرتے ہیں، اور جیسے ہم تو بچپن میں نا بڑے شرارتی بھی ہوتے تھے. آپ کا بچپن بھی ایسے تھا، تب بھی ایسے دھیمے طریقے سے بات کرنا؟ یا اس دور میں بہت زیادہ اونچا بولنے والے کو پسند بھی نہیں کرتے. بالکل ٹھیک. جو میں اگر غلط نہیں کہہ رہا ہوں، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو اس وقت ایک بیلنس تھا وقت میں، اور میرے خیال میں جو ہمارے ٹھہراؤ تھا جو زندگی میں، اس میں اگر کوئی بندہ تھوڑا سا بھی اونچا بولتا تھا تو 4-6 لوگ اسے دیکھتے تھے، یہ کون ہے اور کیوں بول رہے ہیں، اسے کیا ہے. سو یہ چیزیں اس وقت نوٹ کی جاتی تھی. تو اب بھی ماشاءاللہ سے جو چیز ایک آپ کو کیا اسے کہتے ہیں کہ آپ کو ایک خوشی دے دے، یا آپ کو اچھا لگے، دل کو اچھا لگے، وہ لہجہ بھی بہت اچھا ہوتا ہے میرے خیال سے. میں جہاں تک سوچتا ہوں وہ لہجہ بہت خوبصورت ہوتا ہے جس میں دوسرا بندے کا دل خوش ہو جائے. بڑی خوبصورت بات. عارف صاحب، ایک پھر وقت آیا آپ کے، ایک دنیا کا نظام ہے، سسٹم ہے، جو آیا اس نے جانا ہے. والد صاحب کا جب انتقال ہوا، کیا کیفیت تھی؟ کیا آپ نے سوچا کہ اب آگے لائف کیسے گزرتی ہے؟ ایک بچہ اوبیسلی یہی سوچتا ہے کہ میں باپ کے بغیر یا اپنی ماں کے بغیر. تو والدہ کا تھوڑا سا بتائیں، وہ کیسی تھی، آپ سے کیسے پیار کرتی تھی؟ سب مائیں کرتی ہیں. اور والد صاحب کے بعد میرے گھر میں ایک ماحول بڑا خوبصورت تھا. گھر میں ایک اللہ تعالیٰ کی نعمت سے ہر رشتہ تھا. ایک بزرگ بھی تھے، مائیں بھی تھیں، اور بے شمار لوگ جو تھے وہ ایک کیا اسے کہتے ہیں کہ ایک محفل تھی. بہنیں بھی تھیں، تمام کلر تھے لائف کے، تمام کلر تھے.
اور ہر رشتے کی ایک اپنی چاشنی تھی بالکل ٹھیک. اور اس کا ایک اپنا معیار تھا. ایک بڑا تھا گھر کا, اس کی آواز پہ سب بھاگتے تھے. تو یہ ایک میں نے دیکھا جو اپنی زندگی میں بچپن میں جو مجھے تہذیب میں ملا, اور اس میں اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت نوازا. بہت اللہ تعالیٰ نے بڑی, میں سمجھتا ہوں ایک خوبصورت خواب جیسے ہوتا ہے نا, وہ میں نے دیکھا اپنی زندگی میں. تو وہ ایک بیتل کو کبھی نہیں میں بھلا پاتا. بالکل ٹھیک ہے. ابھی ہم دیکھتے ہیں اسٹیج پہ آپ پرفارم کر رہے ہوتے ہیں, اور آپ کے جو چھوٹے صاحبزادے ہیں وہ ماشاءاللہ بڑے, وہ کہتے ہیں نا, بڑے چارمنگ ان کی ابھی سے پرسنالٹی ہے, اور لوگ سنتے بھی ہیں. تو اب بچے بھی جب آپ کے والد صاحب کی لیگیسی کنٹینیو کر رہے ہیں, کیسا لگتا ہے کہ آپ نے سوچا تھا یار یہ بچے بھی ایسے ہی جائیں گے, یا سوچا تھا ڈاکٹر بنیں گے, وکیل بنیں گے, یا کسی اور محکمے میں جائیں گے, یا وہ جو کر رہے ہیں آپ مطمئن ہیں اس بات سے؟ نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ ہر انسان کے رائٹس ہیں جو دنیا میں آتا ہے, جی. تو اس کو ایک ڈائریکشن اپنی ڈھونڈنی ہوتی ہے. آرٹسٹ جو ہوتا ہے وہ ذرا بالکل فقیر ہوتا ہے, اور شاید اسی کی وجہ سے آج میرے والد صاحب کے نام کو جانا جاتا ہے. اور میرے بچوں کا بھی ایسا ہی ہے کہ سلسلہ کہ وہ شوقیہ طور پہ جینز کے ذریعے سے بھی ان کے اندر آرٹ گیا ہوا ہے, تو وہ شوقیہ طور پہ اس کو کرتے ہیں. ویسے میری فیملی انجینئرز ہیں, اس میں ڈاکٹرز ہیں, اور ماشاءاللہ سے میرے بڑے بھائی ڈاکٹر ہیں, میری بھتیجیاں ڈاکٹر ہیں, میرے بھائی ماشاءاللہ بزنس مین ہیں, اور ٹھیک ٹھاک وہ اپنا ابا کے دور میں ہی چلے گئے تھے, وہ انگلینڈ چلے گئے تھے, تو وہاں پہ وہ کام کرتے تو اپنے ملک کا نام روشن کرتے. مجھے بڑا فخر ہے اپنی فیملی پہ, اور بڑا اچھا لگتا ہے. وہی چیزیں ہیں کہ اگر یہ کام کرتے ہیں تو ان کا کوئی چارج نہیں میں کرتا ہوں, یہ کام نہیں کرتے, یہ ویسے ہی جاتے ہیں شوقیہ طور پہ, اور ڈیمانڈ بھی کوئی نہیں ہم ان کی کوئی کرتے. اور دوسری بات یہ ہے کہ سب سے جو اہم ہے, تو ان کی والدہ کے انتقال کے بعد میرا یہ ہو گیا کہ میں ان کے ساتھ دوستی والا زیادہ ہو گیا. پہلے بھی تھا, ہاں زیادہ بھی تھا, لیکن ابھی کچھ زیادہ ہو گیا. تو اس وجہ سے کر کے شاید لوگ پسند کرتے ہیں. لوگوں کے پیار ہے کہ لوگ ان کو بلا کے جب سنتے ہیں تو ان کا یہ فری آف کاسٹ ہوتے ہیں, ان کا کوئی چارج نہیں کرتے ہم لوگ. تو بڑا اچھا لگتا ہے جب یہ جا کے ریپرزنٹ کرتے ہیں, اچھا لگتا ہے, اور ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. ظاہر ہے ایک خواب ہوتا ہے والد کا اور بڑوں کا کہ میرا بیٹا میرے ساتھ کھڑا ہو, اور وہ ایک بات تو ہم پازیٹیوٹی کی کرتے ہیں, محبت کی کرتے ہیں, پیار کی کرتے ہیں. تو ہمارا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے. بالکل ٹھیک ہے. سفر کا آغاز جب کسی بھی کیریئر میں انسان کا ہوتا ہے, تو آپ جب اسٹیج پہ پہلی بار گئے تو وہ آپ نے کیا گایا, ایک تو یہ بتائیے گا, اور کیا اس وقت کیفیت تھی, اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ اب جب آپ, ظاہری بات ہے جب لوگوں سے ملتے ہیں, ایک فین فالوئنگ ہے, ایک لائم لائٹ ہے, لوگ پکچرز لے رہے ہیں, سیلفیز لے رہے ہیں, تو وہ جو اس دن پہلے دن گانے والے عارف لوہار اور آج کے عارف لوہار میں کیا فرق دیکھتے ہیں آپ؟ اس وقت بھی ہجوم تھا جب میں نے پہلی دفعہ پرفارم کیا تھا. چراغاں والا میلہ تھا لاہور کا, تو مادو لال حسین کا عرس تھا, تو وہاں پہ میں ابا کے ساتھ تھا کھڑا, تو مجھے باہر بھیجا گیا کہ ٹکٹ جو ہے وہ سیل ہوتی تھی ابا کی, تو وہ دیکھتے تھے لوگ, یہ عالم لوہار دا پتر چھوٹا جا کھلوتا. تو اس وقت بھی بہت ہجوم تھا جنہوں نے مجھے اٹھایا ہوا تھا, اور پیار کرنے والی دنیا تھی. ابا کی محبت سے لوگ لبریز ہیں, بہت پیار کرتے ہیں ان سے. تو آج تک وہی لوگ ہیں جو مجھے اتنے پیار سے دیکھتے ہیں. مجھے ایز اے آرٹسٹ تو کم دیکھتے ہیں, وہ دیکھتے ہیں ایز اے فیملی ممبرز دیکھتے ہیں. تو میری کوشش ہوتی ہے جتنی کہ میں وہی چیز مجھے نظر آتی ہے کہ میں فیملیوں کی طرح لوگوں سے مخاطب ہوں, اور کسی کے ساتھ موڈ نہ ہو, اور سب کو ویسے ہی ملوں جیسے ابا ملتے تھے اور جیسے میرے والد صاحب ملا کرتے تھے. اب بھی میرے ملنے میں میرے خیال سے لوگوں کو کوئی فرق نہیں لگتا. جو لوگ مجھے ملتے ہیں یا ریگولر ملتے ہیں, تو ان کو یہی نظر آتا ہے کہ یہ بالکل وہی ہے جو آج سے 20 سال پہلے, 5 سال پہلے, 10 سال پہلے, جیسے کوئی بندہ جتنی ڈیوریشن ٹائم کی گزری ہوتی ہے, تو اس حساب سے وہ کہتے ہیں کہ ویسے ہی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ابھی میں آپ سے جب سوال کر رہا تھا تو آپ کے نا چہرے پہ ایک بڑی وہ چھوٹے بچوں والی مسکراہٹ سی آئی, جیسے آپ کی نا وہ فلم ریورس ہو جاتی ہے آپ کی, تو میموریز آپ کے ذہن میں بالکل آئی ہوں گی.
تو کوئی ایسی میموری شیئر کریں کہ آپ کہیں جی کہ یار یہ ایک میموری جو ہے نا میرے ساتھ دل کے ساتھ ہے. ویسے تو بہت ساری ہوں گی لیکن کوئی ایک اگر آپ سے پوچھیں تو آپ کے والد صاحب کے ساتھ ایسا کون سا واقعہ جو آپ سے شیئر کریں گے؟ جتنے بھی اچھی وقت آپ کا ایک ایک منٹ ایک ایک سیکنڈ آپ اپنے والدین کے ساتھ جو گزارتے ہیں وہ میموری ہوتی ہے آپ کی. وہ آپ اس شہر سے نکل ہی نہیں پاتے. میں سمجھتا ہوں میں کس چیز کو یاد کروں گا تو اپنے والد صاحب کے ساتھ میں نے سفر کیا ہے. میں نے ان کے ساتھ میں بیٹھا ہوتا تھا، بالکل چھوٹا سا تھا، اور میں ان کے ساتھ فرنٹ پہ بیٹھا ہوتا تھا گاڑی پہ، اور وہ ڈرائیو کر رہے ہوتے تھے. وہ مجھے کبھی نہیں بھولا، ان کا ڈرائیو کرنے کا سٹائل. اور وہ مجھے دیکھتے تھے بڑے پیار سے، سائڈ پہ ایسے دیکھتے تھے تو مجھے بہت اچھا لگتا تھا. اور آج تک میں اس لک کو میں کبھی نہیں بھولا. اور یہ چیزیں ہوتی ہیں، دیکھیں ایک ساری بات تو بلیسنگ کی ہے. آپ محنت کر لیں، آپ تھک جائیں محنت کر کے، جہاں آ کے آپ تھک جاتے ہیں، ہار جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ بس میری بس ہو گئی، وہاں سے دعا کا اثر شروع ہوتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ آپ کو بھاگ لگاتا ہے. جیسا انسان کرتا ہے ویسے ہی عمل اس کو ملتا ہے، وہی صلہ ملتا ہے اس کو. تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑے خوبصورت یادیں میرے والد صاحب کے ساتھ، ایک ایک پل جو میں نے گزارا ہے بہت خوبصورت ہے. اگر ہم عارف لوہار صاحب سے یہ پوچھیں کہ آپ کے ویسے تو اتنے ماشاءاللہ چاہنے والے، لیکن ہم اگر آپ سے یہ جاننا چاہیں کہ کوئی بہترین 3 دوست آپ کے کون سے جنہوں نے ہر مشکل میں، خوشی میں، غمی میں آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے، وہ 3 دوست کون سے؟ میرے کافی دوست ہیں جو میرے ساتھ بہت پیار کرتے ہیں، لیکن سب سے پیارا دوست جو ہے وہ میرا اللہ ہے. واہ، اللہ نے میرا کبھی ساتھ نہیں چھوڑا. اس وقت کو بھی وہ جانتا ہے جب صرف اور صرف میں اکیلا تنہائی میں بیٹھتا ہوں. آج بھی میں بیٹھتا ہوں تو وہی دوست ہے جس سے میں بہت کھل کے بات کر لیتا ہوں. باقی دوست مجھے جانتے ہیں، پیار جو مجھے کرتے ہیں ان کو پتہ ہے میرے دوستوں کو کہ یہ جو ہے یہ ہر معاملہ جو ہے وہ اپنے رب پہ چھوڑ دیتا ہے. اور یہی چیزیں وہ کہتے ہیں کہ ہم بھی اڈاپٹ کرتے ہیں عارف تم سے. تو یہ اچھے دوست جو ہوتے ہیں، اچھا ایک خوبصورتی کا سمجھ لیں کہ آپ کو ایک لمحہ ملتا ہے، ایک سرمایہ ہے آپ کا ایک خوبصورت وہ چیز ہے. اچھا دوست ہونا بھی آپ کا ایک بہت بڑا مقدر ہوتا ہے. ایسا ہے. بالکل ٹھیک ہے. عارف صاحب، کھانے میں آپ کو کیا پسند ہے؟ کیا کھاتے ہیں شوق سے؟ خود کبھی کوکنگ کرتے ہیں؟ کسی زمانے میں میرا مٹن پلاؤ تھا، وہ کیونکہ آواز کی وجہ سے میں نہیں کھاتا ہوں، کیونکہ ہائی پچ پہ مجھے نوٹس پہ گانا ہوتا ہے. جی. اور دوسری بات یہ اب تو کوئی ایسی وہ رہی نہیں، اب تو جو مل جاتا ہے میں کھا لیتا ہوں. کوک اسٹوڈیو کا تجربہ کیسا رہا؟ وہ بھی آپ کی جگنی ایک ماسٹر پیس تھی. اوبیسلی میشا شفیع صاحبہ کے ساتھ آپ نے گایا، اور کیا خوبصورت گایا. پوری دنیا میں کئی لوگوں نے پھر اس کو دہرایا. تو کوک اسٹوڈیو کا تجربہ کیسے رہا؟ آپ یہ کوک اسٹوڈیو کا پلیٹ فارم کو کیسا سمجھتے ہیں؟ بہت اچھا ہے. میرے ملک میں جو بھی کوئی ترقی کا پہلا قدم آیا ہے اس کو میں نے ویلکم کہا ہے، خوش آمدید کہا ہے. اور یہ بڑی اچھی ایک کاوش تھی جو ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت عزت دی، بہت اچھا لگا. اور اس میں یہ تھا کہ میں وہ ایک موومنٹ تھی، ایک شو تھا جس کے لیے میں نے پرفارم کیا. اور اس میں مجھے میرے بہت محترم جنہوں نے کہا کہ عارف بھائی اگر آپ کے ساتھ اگر ہم میشا شفیع کے ساتھ کچھ فیوژن کرنا چاہتے ہیں، میں نے کہا بسم اللہ. میں ایک مرزے کا آئٹم تھا وہ کرنے گیا ہوا تھا، تو بڑا اچھا لگا. دیکھیں جب قدرت نے کچھ کرنا ہوتا ہے تو کچھ نہ کچھ بن جاتے ہیں. آلریڈی وہ ہٹ آرٹسٹ تھی میرے ملک کی، اب آج بھی. اور ماشاءاللہ سے آلویز سارے سپر سٹار ہوتے ہیں. تو جب کہیں آپ کوئی فیوژن آپ کا اچھا کامیاب ہوتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی خاص کرم نوازی ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. تھوڑا سا اس بارے میں بتائیں، چونکہ آپ بہت زیادہ سوشل چیزوں کو بھی سمجھتے ہیں. ہم جب بات کرتے ہیں کہ جیسے ابھی آپ سے ہم تذکرہ کر رہے ہیں، کسی بھی سوال پوچھتے ہیں، ایک شائستگی ہے، محبت ہے، اپنائیت ہے آپ کی الفاظ میں، آپ کے لہجے میں. ہم آج جب بات کرتے ہیں تو نارملی لوگوں میں ایک جلد پن اور عجیب و غریب سی سچویشن ہو گئی ہے. تو ہم کہاں پہ لیگ کر رہے ہیں؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے نئی نسل کو؟ کیسے یہ ٹھہراؤ آئے گا پرسنالٹی میں، شخصیات میں، جیسے آپ کی ہے، عالم صاحب کی تھی؟ تو آپ اس کو آج کی سوسائٹی کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟
بہت اچھی سوسائٹی ہے، میرا پاکستان بہت پیارا ہے اور ساری عوام بہت اچھی ہے، سارے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، ہر بندے کا سوچنے کا انداز اپنا ہے ہاں، اور سب اچھے ہیں اور اچھا سوچ لیتے ہیں۔ میں کسی کو کیا بتاؤں گا، اب تو بک جو ہے ورلڈ کی بک آپ کے ہاتھ میں ہوتی ہے، جی جی، جو موبائل کی شکل میں ہوتی ہے، تو آپ نے خود دیکھنا ہے کہ آپ کس چیز کو لائک کر رہے ہیں، کس کو پسند کر رہے ہیں، ہوں، تو آپ کی لائکنگ پہ ہے۔ باقی میں میرا اوڑھنا بچھوڑنا کیونکہ بہت عوامی رہا ہوں میں جی جی، اور عوامی ہوں، ہر جگہ پہ مجھے چاہنے والے پیار کرنے والے مل جاتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں جہاں تک جو میں نے دیکھا ہے کہ آپ ایسی زندگی، کیونکہ زندگی تو نہیں رہے گی، زندگی مہمان ہے، ہاں، یہ آئی ہے اور اس نے چلے جانا ہے۔ بالکل صحیح، جب ہم نے زندہ ہی نہیں رہنا تو ہم خوبصورت بات کیوں نہیں کریں، ہوں، ہم پازیٹیو بات کیوں نہ کریں، ٹھیک ہم بات، ہوپ والی بات کیوں نہ کریں، ہوں، ہم زندگی میں وہ بات کریں جو ہماری باتوں کو دہرایا جائے، ہوں، ہم نہ بھی ہوں دنیا میں۔ اتنے بڑے لوگ دنیا میں آئے اور آپ مٹی کے ڈھیر کے نیچے پڑے ہوئے ہیں، تو ہم اگر اس چیز کو سوچ لیں تو یار ہم نے یادیں بنانی، تو ایک دن کا بھی آپ کو لالچ ہو جائے گا کہ میں جتنی خوبصورت یادیں بنا سکتا ہوں۔ وہ یادیں کیسے بنے گی؟ پیار سے۔ آپ کسی کو یاد چھوڑنا چاہتے ہیں، محبت سے چھوڑیں گے۔ محبت جیسا کائنات میں اس سے بڑا میسج دنیا میں نہیں ہوں، ہے۔ میں وہ کیا کہتا ہوں کہ کبھی کبھی شعر وہ بولتا ہوتا ہوں کہ پیار دی خاطر رب نے ساری کھیڈ رچائی، ہوں، پیار دی خاطر رب نے رب ساڑی نے کھیلی، ساری کھیڈ رچائی، ایویں بندے آپس دے وچ نفرت پائی، اچا نا ہے پیار دا کل عالم کہندا، جو بیجیں گا دنیا تے اوہی وڈنا کیا پیندا۔ بات، خوبصورت بات، میں سمجھتا ہوں کہ یار کسی کے کام آ جاؤ، جو ہو سکے، کیسے کرنا چاہتے ہو، زیادہ سے زیادہ ہیلپ کرو ایک دوسرے کے ساتھ، پازیٹیوٹی بھی بات کرو، نفرت مت کرو یار، ہوں، کون سا رہنا یار، بالکل ٹھیک کسی بات، نے بھی نہیں رہنا۔ ہاں، تو اس ملک کی خیر ہو جہاں رہتے ہیں، اس دھرتی کی خیر ہو، ہوں، اللہ تعالیٰ اسے سلامت رکھے، آمین، جہاں جائیں اس کی پہچان بنے، ہوں، اور اللہ تعالیٰ اور آپ پہچان ہیں، بلکہ آپ جیسے سپوت پوری دنیا میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ، بالکل ٹھیک، اور اپنے ملک کے ساتھ پیار کرتے ہیں۔ میں دیکھتا ہوں، مجھے ملتے ہیں لوگ ایسے جو اپنے ملک کو ترستے ہیں، جی جی، وہ آتے ہیں، وہ اپنے ملک کی خدمت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جہاں بھی رہیں اپنے ملک کی پہچان بن کے رہیں بالکل ٹھیک، اور زیادہ سے زیادہ پازیٹیوٹی کے اوپر کام کریں۔ بالکل ٹھیک ہے عارف صاحب، آپ ماشاءاللہ بہت بڑی بڑی شخصیات کے سامنے آپ نے پرفارم کیا، کوئی ایسی شخصیت جنہوں نے واقعی میں آپ کو لگا کہ یار یہ فن کی قدر کرنے والی شخصیت ہے؟ ویسے تو سبھی آپ کو اتنا پیار دیتے ہیں، لیکن ہوتا ہے نا کہ بندہ کہتا ہے یار یہ اس صاحب نے مجھے کمال کہ یہ ان کی اپنی جو ہے نا پسند کرنے کی اور چاہنے کی جو ہے نا، جو انہوں نے میری قدر کی، میرے کلام کی، میرے کام کی، وہ بڑی زبردست ہے۔ کوئی ایسی شخصیت آپ بتانا چاہیں؟ بے شمار شخصیات ہیں، اگر میں ان کا نام لینا شروع کروں تو یہ پروگرام کا ٹائم ختم ہو جائے گا۔ جی جی، اللہ کی بڑی مہربانی رہی، ہاں، بڑا کرم رہا ہے اور آج تک رہا ہے کہ ہر دور میں لوگوں نے مجھے پسند کیا، شخصیات نے پسند کیا۔ یہ مالک کا کرم، اس کی بڑی مہربانی ہے۔ ایک مسکین لوہار آج گوچھیا جو بیان کرتے ہوتے تھے توے میں، جی جی، ریکارڈ میں، تو ایک مسکین دا پتر کی ہوئے گا، ایک مسکین آدمی ہے تو مسکین کیا بات کرے ہاں گا، ٹھیک بات، عاجزی کی بات کرے گا، محبت کی بات کرے گا۔ یہ کہوں گا یار درگزر کر جاؤ، ہاں، درگزر کر جاؤ، زندگی کا وقت گزر جائے، کچھ بھی نہیں ہے۔ جو میں نے دیکھا ہے، جو پوری دنیا میں جا کے دیکھا ہے، بڑے بڑے راجاؤں کو دیکھا ہے، ان کی تربت دیکھی ہے جا کے، مٹی ہو گیا، کوئی چیز نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں مٹی مٹی دنیا ساری، جی جی، مٹی مٹی دنیا ساری، مٹی دا سنسار، ہوں، مٹی مٹی دنیا ساری، مٹی دس، مٹی دا سنسار، مٹی دے سن بادشاہ تے مٹی دے دربار، کیا بات، کچھ بھی نہیں رہنا۔ آپ کی خوبصورت یادیں داستانوں کے ذریعے سے دہرائی جائیں گی، وہ بھی اگر آپ چھوڑ جاتے ہیں تو چھوڑنا کیا ہے؟ صرف پیار، پیار والوں کا نام آج بھی زندہ ہے۔ بالکل ٹھیک، آپ دیکھیں نفرتوں میں کچھ نہیں پڑا، لوگ بھول جاتے ہیں انہیں، بھول جاتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ عارف صاحب، کوئی ایک ایسی چیز جو آپ سوچتے ہیں یار یہ رہ گئی ہے، یہ کرنی تھی، ٹائم نہیں مل سکا،
یا یہ بات تھی والد صاحب کو بتانی تھی، یہ بات رہ گئی، یہ میں بتا دیتا، یا یہ کام ایسا جو یار مجھے کر لینا چاہیے تھے، یا میں نے کرنا ہے ابھی، یہ میری لائف کا ایک گول ہے، کوئی ایسی چیز؟ جس بندے کا گول ہی یہ ہو کہ میرے اللہ تو راضی ہو جا مجھ پہ، ہم، اے میرے اللہ ہم، تو مجھ پہ راضی ہو جا بس کسی بھی طریقے سے، ہاں، اس کا کیا گول ہوگا، ہاں، کیا اس کی باتیں رہ جائیں گی؟ ہم، جب میں نے پہچانا، جب میں نے جانا، مجھے پتا چلا یہ تو کچھ بھی نہیں رہنے والا، ہم، نہ حسن، ہم، نہ جوانی، ہم، نہ عروج، نہ وقت، کوئی چیز تیرے اختیار میں نہیں۔ بالکل ٹھیک، بس یہ دعا مانگتا ہوں کہ میرے اللہ جب تک زندہ ہوں تیرا شکر گزار رہوں، اور دوسری بات کہ اے میرے مالک میرے ملک پر اپنی رحمت کا سایہ رکھنا، رحمت رکھنا۔ ایک پرانیاں ساڈیاں ماواں اٹھدیاں، دادیاں نانیاں اٹھدیاں ہوندیاں سن، ہم، کہندیاں سن بسم اللہ کراں میرا پتر اٹھ پیا، جی جی، کل عالم دا پلا کل عالم دی دی خیر، خیر، ہاں، یا اللہ جتھے پیر اوتھے خیر۔ واہ، بس یہی کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جہاں جہاں بھی تیری کائنات بستی ہے سب کا بھلا سب کی خیر کرے۔ آپ ہمارے پلیٹ فارم کے لیے اگر جگنی کے کچھ شیئر کر دیں ہمارے ساتھ تو ہماری بڑی خوش قسمتی ہوگی۔ پیش کرتا ہوں۔ جی پلیز۔ اول نام الادا نہیں ہے، اول نام الادا، اول نام الادا لئیے پھر درود نبی نو، پھر درود نبی نو کہیے، ہر دم عاجزی وچ رہیے او، پھر میرے آجونی کہندی آ نام الادا، بھئی نام نبی دا او نام علی دا لیندی آ۔ سر بہت بہت شکریہ آپ کا شکریہ۔ تھینک یو سر۔